देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 2 कवानीन हैं जो उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो जो एक्ट है वो एक इसके लिए मौजूद है, उसका आपको पता ही है कि वो हर ऑफ़िस जो फॉर्मल एक ऑफ़िस है उसकी ज़िम्मेदारी है कि एक तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में के लिए एक कमेटी मुख्तस करे, जो कमेटी अगर किसी को शिकायत हो तो वो कमेटी वो शिकायत सुन सके और वो सुने और उसके ऊपर एक इंसाफ से फ़ैसला करे और उस जो भी विक्टिम है उसको एक, या सर्वाइवर जो है उसको एक रिलीफ प्रोवाइड करे। तो एक तो कमेटी बनने का इसमें मैकेनिज़्म है। फिर अगर आप अपने ऑफ़िस की जो कमेटी है उसका जो फ़ैसला है उससे अगर आप गैर मुतमईन हैं, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं किया गया फ़ैसला, तो आपके पास चांस है कि आप जो इसके लिए मोहतसिब मुकर्रर किए हैं गवर्नमेंट ने, तो एक वफाकी मोहतसिब है इसके लिए जो कि इस्लामाबाद में बैठते हैं, और फिर सारे सूबाई इलाकों में मोहतसिब मौजूद हैं जो कि बैठते हैं सूबाई दारुल हुकूमतों में, और आप उन तक अपनी जो है अपनी फ़रियाद पहुंचा सकते हैं। और फिर अगर वहाँ पे भी आपको लगे कि फ़ैसला वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, तो फिर आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। फ़ेडरल जो एरिया है या जो वफाक है, इसमें आप सदर पाकिस्तान को इसके ख़िलाफ़ शिकायत लगा सकते हैं, और सूबों में आप गवर्नर को इसके ख़िलाफ़ जो हुकूमत के मुकर्रर करदा गवर्नर्स हैं सूबों के, सूबाई गवर्नर्स को इसकी शिकायत जो है आप इरसाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 बातें हैं जहाँ ये बहुत एक खुश आइंद कदम है, क्योंकि इससे पहले सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ़ एक कानून के साथ कर रहे थे हम टैकल, और वो कानून था 509 PBC 509 पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें सिर्फ एक ये शिक थी जो कि इसके ऊपर बात करती थी, यानी कि ये सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं है बल्कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। तो उसका मतलब है कि इसमें सज़ा भी मिलती है, जुर्माना भी हो सकता है। जबकि जो आपका 2010 का जो एक्ट है उसके अंदर आपको जुर्माना हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, आपको डिमोट किया जा सकता है, आपको कुछ अरसे के लिए आपको हटाया जा सकता है जॉब से, और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो 2 कवानीन इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जो 2010 का जो एक्ट है आम तौर पे वो ज़्यादा मुस्तमिल है, क्योंकि जो भी लोग ऑफ़िस में काम करते हैं, अगर उनके साथ कोई अगर ज़्यादती होती है तो वो चाहते थे कि ऐसा कोई सेटअप बनाया जाए जिसमें उनको कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने की बजाय उनके ऑफ़िस के मामलात जो हैं ऑफ़िस में सुलझा दिए जाएँ। अच्छा, अच्छी चीज़ तो ये इसलिए है कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें आपको जाके FIR दर्ज करवानी पड़ती है और सारा कुछ, वो टाइम टेकिंग भी है, और वो लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए स्टिग्मेटाइजिंग भी है कि वो थाने गई हैं और किसी की शिकायत कर रही हैं, फिर थाने से लोग उनको पूछने के लिए आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो वो तो एक लेवल ये है, लेकिन इसमें 2-3 शॉर्ट कमिंग्स हैं। एक शॉर्ट कमिंग तो ये है कि आपको पता है कि इसमें जो सबूत पेश करने का बोझ जो है वो औरत के ऊपर है, जिसमें आमतौर पे हमारी औरतें बहुत होशियार नहीं होती हैं, इतनी सटल टाइप की होती है कि औरतों को इस तरह हरास किया जाता है कि औरतें अपना सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती कि वो किस तरह से इस चीज़ के ऊपर करें। तो उसको देखने की ज़रूरत है। अक्सर औरतों के जो मुकदमे हैं फिर वो खारिज ही हो जाते हैं और उसमें से कुछ नहीं निकलता। दूसरी जो मुझे इसमें से चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है कि ये कानून जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके लिए अलग कानून साजी होनी चाहिए, चाहे इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके, और वो एक कानून बने जो कि स्पेसिफ़िक हो फॉर यूनिवर्सिटीज़, और उसके अंदर ज़्यादा इस चीज़ को फोकस किया जाए कि वहाँ पे पावर डायनामिक्स का रेशो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब आप 2 कोलीग्स होते हैं तो आप फिर भी किसी हद तक एट पार होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट और टीचर का जो होता है उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा हायरार्की है, तो उसको देखने की ज़रूरत है कि इतना जब हायरार्की में गैप होता है तो फिर किस तरह से आप उसको टैकल करें। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप मुझे बताएं कि कितनी ख़वातीन हैं जो कि अगर अपने इलाके में, मसलन अगर सियालकोट हमारा एक इलाका है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, औरतें बहुत सारा काम करती हैं वहाँ पे, अगर उनको वहाँ पे किसी से शिकायत है और वो उनको लगता है कि उनकी शिकायत सही तरह सुनी नहीं गई है, तो कितनी औरतें हैं गरीब तबके से या जो बिल्कुल वर्किंग क्लास औरतें हैं जो कि निकल के लाहौर में पहुंचेंगी और मोहतसिब के पास अपनी शिकायत लेके आएंगी और उसके ऊपर फ़ैसला होगा। या फिर अगर वो मोहतसिब से मुतमईन नहीं है तो वो गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगी, गवर्नर के पास इसके लिए कितना टाइम है। तो मतलब ये एक सोचने वाली बात है। यही वजह है कि आप देखें कि बहुत ज़्यादा केसेस फाइल नहीं हुए। जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में होती है हरासमेंट, उतनी बड़ी तादाद में नहीं केसेस रजिस्टर हो रहे। एक तो ये कि औरतें अपनी बदनामी के से खौफज़दा होती हैं कि जी बदनाम हम हो जाएंगे। एक दूसरी बात ये होती है कि अगर
کیا بھی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. دوسرا ان کا یہ خدشہ ہوتا ہے. تیسرا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی فیصلہ نہ پسند آیا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ہم پریزیڈنٹ کو جا کے پتہ کریں گے. میں نے کئی عورتوں سے اس پہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کیا بتائیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس ہم خط لکھنے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور پھر اسی جگہ پہ ہم کام کریں گے تو کیسے کام کریں گے؟ کیونکہ اب نہ صرف وہ جو وہ تھا جس نے ہراسمنٹ کی تھی وہ بھی آپ کے خلاف ہے, بلکہ آفس کی کمیٹی بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی کہ آپ ان کے فیصلے کو کالعدم کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا, پھر ہم وہاں پہ کام جا کے کیسے کریں؟ اور ہمارے گھر والے جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے وہ کہیں گے کہ آپ جانا چھوڑ دیں, آپ ادھر سے نوکری ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک میکینزم ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کئی جہتیں ہیں اس کی. ایک آفس, ایک قانون کا کیا طریقہ کار ہے, پھر ایک اس کی شکایت درج کرانے کا کیا طریقہ ہے اور شکایت کے پروسیڈنگز کا کیا طریقہ ہے, اور پھر ایک یہ جو سوسائٹل نارم ہے, اور پھر ایک طرف فیملی کھڑی ہے. یہ ساری چیزیں اگر عورت اس کے بیچ میں کھڑی ہے تو وہ اگینسٹ اس کے جا رہی ہے, تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس قانون کے اوپر مطلب عمل درآمد کرنا یا اس کے اوپر جا کے شکایت کرنا. تو عام طور پہ عورتیں جو ہیں وہ یہ راہ چنتی ہیں کہ وہ چپ کر جاتی ہیں. اگر ہم ورک پلیس ہراسمنٹ کے اوپر بات کریں تو عام طور پہ اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت براڈ ہے. جو ایکٹ کہتا ہے اس میں کئی چیزیں ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی نازیبا الفاظ کہے ہوں, ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہو, یا آپ کا جو بھی عہدہ ہے اس عہدے کے پاور کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہو ان سے سیکشول فیورز لینے کے لیے اپنے سٹاف سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بہت ہی سلائٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم فرق بھی نہیں جان سکتے اگر آپ کو ایک دفعہ منع کر دیا جائے. یعنی کہ جیسے کہ اگر آپ مجھے میسج کرتے ہیں گڈ مارننگ کا, اور میں آپ کو ایک دفعہ منع کر دوں کہ پلیز آپ مجھے میسج نہ کیا کیجیے کام کے بغیر, تو پھر بھی اگر آپ مجھے میسج کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ بودریشن ہوتی ہے. ہر ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے ہمارے نارمز ہیں کلچرل, اور کلچرل نارمز ہمارے ایسے ہیں کہ جس میں خواتین جو ہے وہ باہر کے جو مرد چاہے وہ کام بھی کرتی ہوں تو باہر کے مردوں کے ساتھ غیر ضروری انٹریکشن جو ہے اس کو ہمارے یہاں پسند نہیں کیا جاتا. تو اگر آپ بھیج رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اس خاتون کی سچویشن کیا ہے گھر میں, کیا ان کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی آفس کے کولیگ ان کو گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, گڈ آفٹر نون کہتے رہتے ہیں, یا پوچھتے رہتے ہیں کہ اب آپ کیا کر رہی ہیں, اب آپ کیا کیسے کر رہی ہیں, کیا آپ سے تو بات ہی نہیں ہو پاتی. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے تو وہ والی باتیں بھی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ بہت سلائٹ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اسٹیئر کرنا. بھئی یہاں سے وہاں کوئی جا رہا ہے, آپ اسے اسٹیئر کرتے رہیں جس کے بارے میں وہ کانشیس ہو جائے, وہ دیکھنا شروع کر دے اپنے آپ کو کہ بھئی کیا میں ایسا کر رہا ہوں کہ جو یہ مجھے گھور رہے ہیں, یا کر رہی ہوں کہ یہ مجھے گھور رہے ہیں. کوئی لچڑ قسم کے لطائف بھیجنا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو سیکشل ہراسمنٹ ہے یہ صرف عورتوں کے لیے, مردوں کو بھی اس سے پروٹیکشن مل سکتی ہے, لیکن عام طور پہ کیونکہ یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے یہ زیادہ تر خواتین کا مسئلہ ہے. اچھا, اب جو چیزیں ہیں اس میں کچھ بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام طور پہ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں. مثلاً آپس میں جو لڑکے کریک کر رہے ہیں لیکن وہ لڑکیاں اس جگہ پہ موجود ہیں اور ان کے لیے مشکل ہے وہ ہضم کرنا, لیکن اب وہ کچھ کہہ پاتی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو کہا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں, ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں. اب ذرا چلاک ہو گئے ہیں سارے لوگ. تو پہلے تو جیسے آپ میسیجز بھجوا دیتے تھے, ایس ایم ایس کر دیتے تھے, واٹس ایپ پہ تصویریں بھیج دیتے تھے, اب اس سے بھی لوگ ہٹ گئے ہیں. اب آپس میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, عورتوں کے بارے میں نازیبا باتیں کر رہے ہیں, یا کسی اور تیسرے بندے کے بارے میں کر رہے ہیں جس سے وہ عورت جو ہے افینڈڈ فیل کر رہی ہے. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ بڑی نازک چیزیں ہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں تھوڑا سا اس میں آپ کو بیک گراؤنڈ ضرور بات کرنا چاہوں گی جو کہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے, کہ دیکھیں ہمارے ورک فورس میں اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی فارمل ورک فورس ہے اس میں بہت کم عورتیں ہیں. ہماری زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ نان فارمل ورک فورس کا حصہ ہے. اب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایز اے مزارع کام کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام نہیں کریں لیکن ایز مزارع یا ایز جس کو آپ کہیں گے نا کہ فیلڈ ورکر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا فیلڈز میں کسی کے کام کر رہے ہیں. ان چیزوں کو یہ قانون احاطہ اس کا نہیں کرتا. یہ ایک اسپیسیفک ورک انوائرمنٹ کی بات کرتا ہے, جو کہ انوائرمنٹ ہے یہ جو ہمارا ورک انوائرمنٹ ہوتا ہے, جو فارمل سیکٹر کا ورک انوائرمنٹ ہے یا فیکٹری کا ورک انوائرمنٹ ہے, جہاں کمیٹی بنے, جہاں پہ اور لوگ ہوں. لیکن اب جیسے جو عورتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں, کھیت مزدور ہیں, اور وہ وہاں پہ کھیتوں میں وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں, اس کے بارے میں
اتنی اچھی اس کے اوپر وہ نہیں ہیں اس میں چیزیں. عام طور پہ جو ہمارے آفیسز وغیرہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ پاورفل پوزیشن میں ہوتے ہیں یا جو پیٹریارکی کی دی ہوئی پاور جو ہے, آپ دیکھیں کہ دونوں میں پاورز کی بات کر رہی ہوں, یا تو وہ ایسی پاور ہے کہ آپ کسی پاورفل پوزیشن پہ ہیں اور آپ سے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو ہراس کریں, یا پھر آپ کو وہ پاور حاصل ہے جو کہ عام طور پہ مردوں کو حاصل ہوتی ہے جو پیٹریارکی کی ہے, کہ اگر آپ عورتوں کے کردار کے بارے میں بات کریں گے یا عورتوں کے بارے میں اس طرح بات کریں گے تو عورتیں دب جائیں گی, اور عورتوں کو آپ پیچھے ہٹانے میں, کیونکہ پہلے ہی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ عورتوں کے کام کرنے سے خوش نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی جگہ گھر ہے, ان کا اسپیس جو ہے یا ان کا جو ایریا جو ہے وہ گھر ہے. اب وہ باہر نکل کے آ رہی ہیں تو پہلے ان کو جو آپ سمجھیں کہ جو جس سواری میں وہ بیٹھ کے آ رہی ہیں پہلے اس کے اوپر ان کو ہراسمنٹ ہوتی ہے, پھر جب وہ آفس میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اور وہ ڈر کے مارے اس کے اوپر بالکل بات نہیں کرنا چاہتی, اس لیے کہ جیسے ہی وہ یہ بات کریں گی ان کی موبلٹی ریسٹرکٹ کر دی جائے گی فرام دیئر فیملی, کیونکہ فیملیز کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے عورتوں کے خلاف تشدد کو کم کرنے کا کہ آپ باہر مت جائیں. میں نے ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن, بہت مشہور ملٹی نیشنل آرگنائزیشن, انہوں نے مجھے ہائر کیا فار 1 ایئر, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک میں ان کے آفس کے لیے سیکشل ہراسمنٹ پالیسی بناؤں, اور پھر میں ان کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بناؤں, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے تو وہ پاکستان کے قانون میں آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر بدنامی ہوتی ہے کہ بھی فلانا ادارہ جو ہے وہ اس کی شکایت محتسب تک گئی ہوئی ہے یا پریزیڈنٹ تک گئی ہوئی ہے, تو اس سے بچانے کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بھی بنایا جاتا ہے کہ پہلے ادارہ اپنی پوری سی کوشش کر لے کہ اس کو حل کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کچھ بنائیں اور ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں. تو جب میں نے عورتوں سے وہ پالیسی بنانے سے پہلے جب میں ان عورتوں سے بات کری تو وہ کہتی تھیں کہ ہماری اتنی اچھی اور زیادہ پیسوں والی نوکری ہے کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے, ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم بات کریں گے تو ہمیں تو ہٹا دیا جائے گا, یا نہیں ہٹایا جائے گا تو ہم پہ یہ اسٹگما لگ جائے گا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ شکایت لگاتی ہیں, پھر ان کو کوئی ڈپارٹمنٹ میں نہیں رکھے گا. تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا مطلب. اور پھر کراس کلچرل چیزیں کی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں. فار ایگزامپل مثلاً اگر ایک یورپین آرگنائزیشن ہے, یورپین کنٹری کی آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں کام کری ہے, تو ان کے ملے جلے امپلائیز ہیں, کچھ یورپین لوگ ہیں, کچھ پاکستانی لوگ ہیں. تو یورپینس کا کیا کلچر ہے اور ان کا کیا کلچر ہے, کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح نہیں بات کرنی. کتنی دفعہ کچھ کامنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت خوشگوار ہوتے ہیں, مثلا اگر آپ کسی کو دیکھ کے کہہ دیں کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, لیکن پاکستان کے کلچر میں شاید یہ اپروپریٹ نہیں ہے کہنا خواتین کو, کیونکہ ہم ایک خاص طریقے سے پلے بڑھے ہیں اور ہماری خاص روایات ہیں جہاں پہ پسند نہیں کیا جاتا کہ آپ غیر خواتین کی تعریف کریں. سو اس کے اندر حد نکالنا عورتوں کے لیے کہ کہاں تک یہ فرینڈلی تھا, کہاں تک یہ بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 2 تو میری بہت کانکریٹ سجیشنز ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے, خاص طور پہ یونیورسٹیز کے لیے الگ طرح کے قوانین بننا امپورٹنٹ ہے. اور جو عورتیں نان فارمل سیکٹر میں ہیں ان کے لیے قوانین بننا بہت امپورٹنٹ ہے. کھیت مزدور عورتیں ہیں, دن میں چل پھر کے مزدوری کر کے چیزیں کرنے والی عورتیں ہیں, ڈومیسٹک لیبر ہیں. سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کیسز نظر آتے ہیں تشدد کے بھی اور ہراسمنٹ کے بھی, وہ ڈومیسٹک لیبرز کے ساتھ نظر آتے ہیں, جو گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ پچھلے پاکستان میں کتنے کیسز اب ہوتے جا رہے ہیں جس میں ان لوگوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے یا پھر ان کو ہراس کیا جاتا ہے. تو وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح سے نیٹ میں لے کے آنا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے لیے کوئی اور طریقہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر وفاقی محتسب سے یا صوبائی محتسب سے لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آگے ان کی شکایت کیا جائیں گی, کہاں جائیں گے, اور وہ اگر اس لیول پہ شکایت کریں گے تو پھر اس کا مطلب کتنے لوگ اس پہ شکایت کر سکتے ہیں. تو وہ دیکھنے کی بات ہے. اور دور دراز کے جو لوگ ہیں وہ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے. ظاہر ہے ایک جو کھیت مزدور عورت ہے, یا اگر ایک فیکٹری میں کام کرنے والی عورت ہے, جیسے میں مثال دے رہی تھی کہ سیالکوٹ کی فیکٹری میں ایک عورت کام کرتی ہے, اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے, اب وہ گورنر کو چٹھیاں لکھے, کس طرح لکھے, کیا کرے, مطلب یہ سوچنے کی بات ہے. پھر وہ پیشی بھگتنے کیسے آئے, گورنر تو نہیں آئیں گے وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس قانون میں ذرا تھوڑی سی مشکل ہیں. جبکہ جو دوسرا قانون ہے 509, وہ تو ایک کرمنل پروسیڈنگز ہے. وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جی آپ نے جا کے رپورٹ درج کرانی ہے, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں FIR, یا رپٹ درج کرانی ہے, اور پھر رپٹ درج کرا کے آگے
قدم بقدم جیسے باقی جرائم کی ہوتی ہے ایسا اس کا بھی کام ہوگا. لیکن اس کے اندر وہی والی بات ہے کہ بدنامی کا خوف ہے اور چیزیں ہیں، اس کے اوپر عورتیں پریشان ہوتی ہیں اور نہیں کرنا چاہتی.